मुफ्ती कासिम बिजनौरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। व क़ाल अल्लाहु तआला व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। व क़ाल अल्लाहु तआला वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल व ला यहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। ला तक़ुम फ़ीहि अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीहि। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। वक़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम मन बना मस्जिदन यब्तग़ी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहु मिथलहु फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आज इंशाअल्लाह हम मस्जिद की अज़मत व अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। आज इस उन्वान और टॉपिक पर हम बात करेंगे कि इस्लाम में मस्जिदों की क्या अहमियत है और कुरान और हदीस में मस्जिदों की क्या फ़ज़ीलतें अल्लाह ने और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही और सच्ची बातें कहने और हम सब को उन पर इखलास के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मुहतरम हज़रात, सबसे पहले हम ये समझें कि मस्जिद कहते किसको हैं, मस्जिद के माने क्या हैं। तो मशहूर मुहक्किक गुज़रे हैं हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी बड़ी मशहूर किताब है अरबी ज़बान में मिरक़ातुल मफ़ातिह, मिशकात की शरह। उसमें उन्होंने जिल्द 1 सफ़ा 441 पर मस्जिद की जो डेफिनेशन और मस्जिद की जो तारीफ़ की है वो ये है कि अल मस्जिदु लुग़तन महल्लुस सुजूद, के लुग़त में डिक्शनरी में मस्जिद के माना आते हैं सजदागाह, यानी सजदा करने की जगह। आगे लिखते हैं वशरअन अल महल्लुल मौक़ूफ़ लिस्सलाति फ़ीह, कि शरीयत की इस्तिलाह में मस्जिद उस जगह को कहा जाता है जिस जगह को नमाज के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ़ कर दिया गया हो। यहाँ एक बात और समझें कि जो जगह एक मर्तबा अल्लाह के घर यानी मस्जिद के लिए वक्फ़ कर दी जाती है, अब क़यामत तक वो जगह ज़मीन से लेकर के सातों आसमान की बुलंदियों तक मस्जिद की ही रहेगी। उस जगह को किसी ज़ाती फ़र्ज़ की तरफ से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये मस्जिद की डेफिनेशन और मस्जिद की तारीफ़ है कि वो जगह जहाँ मुसलमान सजदा करे और जिस जगह को अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के घर के नाम पर वक्फ़ कर दिया जाए। मस्जिद की अज़मत व अहमियत और उसकी फ़जीलत का अंदाज़ा हम इस बात से लगाएं कि ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 28 मरतबा मस्जिद का ज़िक्र फरमाया है। कितनी मरतबा? 28 मरतबा। मुहक्किकीन ने लिखा है कि पूरे कुरान करीम में 15 मरतबा अल्लाह ताला ने अल हराम के नाम के बाद और 5 मरतबा मस्जिद के उन्वान से और 1 मरतबा अल अक़सा के बाद आप जानते हैं मस्जिद अक़सा
اور ایک مرتبہ لفظ زرار کے ساتھ، یہ زرار کیا ہے ابھی دوران گفتگو آئے گی بات، اور 6 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ مسجد کو جمع یعنی پلورل مسجدوں کے نام سے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ تو ٹوٹل 28 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسجد جیسی عظمت والی جگہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یقین ہے، ہمارا یہ مذہب ہے کہ دنیا کی کوئی بھی جگہ کتنی ہی اہم ترین کیوں نہ ہو، وہ مسجد سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں 671 نمبر کی روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ کی نظروں میں مسجدیں ہیں۔ آگے فرمایا کہ دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے زیادہ جو مبغوض ناپسندیدہ جگہیں ہیں اللہ کی نظروں میں، وہ مارکیٹیں اور بازار ہیں۔ اسی لیے محدثین لکھتے ہیں کہ مسلمان کو اگر اس پر فری ٹائم ہو، زیادہ وہ مصروف نہ رہتا ہو، تو اس فری وقت کو، خالی وقت کو اسے چاہیے کہ وہ مارکیٹوں میں، بازاروں میں نہ گزار کے اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں گزارے، مسجدوں میں بیٹھ کر وہ تعلیم و تعلم کے سلسلے سے جڑے، مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نمازیں پڑھے، قضا نمازیں پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ کی نظروں میں مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ جگہیں مارکیٹیں اور بازار ہیں۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جس جگہ، جس آبادی میں اپنی رہائش کے لیے، اپنے رہنے کے لیے مکانات بنائیں، گھر تعمیر کرائیں، وہ اس جگہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا گھر یعنی مسجد ضرور تعمیر کروائیں۔ کیوں؟ آپ کو تاریخ معلوم ہوگی، آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو ابھی آپ مدینہ پہنچے نہیں تھے، ابھی راستے میں تھے، اور راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے مقام ابوا اس کا نام ہے۔ ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے میں انٹر نہیں ہوئے تھے، ابھی مقام ابوا میں تھے، تو آپ علیہ السلام نے وہاں ایک قبیلہ تھا بنو عمرو ابن عوف، ان کے یہاں آپ نے قیام فرمایا، اور چند دن آپ علیہ السلام مقام ابوا میں مقیم رہے، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس جگہ وہ مسجد تعمیر کروائی جس کو ساری دنیا مسجد قباء کے نام سے جانتی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مقام ابوا میں تعمیر فرمائی تھی، اور یہ مسجد وہ ہے مسجد قباء جس کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، اے محمد وہ اس لائق ہے کہ تم اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ ہم یہاں ایک بات اور سمجھتے چلیں، تاریخ بتلاتی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ بنو عمرو ابن عوف نے جب مسجد قباء بنا لی، جب یہ تعمیر مکمل ہو گئی، بنو عمرو ابن عوف نے اس میں مدد کی اور اس مسجد کو مکمل تعمیر کروا دیا، تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ان کے بھائی تھے بنو غنم ابن عوف، ان کو حسد ہوا، اور یہ حسد اتنا آگے بڑھا کہ وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم اس مسجد کی مخالفت میں الگ ایک مسجد بنوائیں گے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے محنت کر کے ایک مسجد تعمیر کرائی، اور
انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت دینے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ابو عامر ایک راہب ہیں، یہ کون ہیں اس کو سمجھیں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان کے والد ہیں ابو عامر، جو اس زمانے میں نصرانی مذہب کو فالو کرتے تھے اور اس مذہب کے راہب، یعنی گویا اس مذہب کے مطابق اللہ والے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم یہاں ایک مسجد بنوائیں گے اور اس مسجد میں ابو عامر راہب کو بھی بلائیں گے جب وہ ملک شام سے واپس آئیں گے، اور ہم محمد کو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ ان منافقوں نے جب مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسجد قباء کی جماعت کو منتشر اور متفرق کرنے کے لیے ایک مسجد کی تعمیر مکمل کر لی، تو یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، ہم نے ایک مسجد تعمیر کرائی ہے، اور کہنے لگے کہ ہمارا مقصد اس مسجد سے یہ ہے کہ جو کچھ بوڑھے، بیمار، کمزور لوگ ہیں وہ اس مسجد میں آسانی سے نماز پڑھ لیا کریں گے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اے محمد آپ ہماری اس مسجد میں چل کر کے ایک نماز ضرور ادا کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی علی جناح سفر واذا قدمنا من تبوک انشاءاللہ صلینا فی، کہ ابھی ہمارا ارادہ تبوک جانے کا ہے، ابھی ہم سفر کی تیاری میں ہیں، جب ہم تبوک سے واپس آئیں گے تو اللہ کو اگر منظور ہوا ہم اس مسجد میں تمہاری نماز ضرور ادا کریں گے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو یہ منافق اللہ کے نبی کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، ہماری خواہش ہے، دل کی تمنا ہے کہ تم ہماری اس مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھ لو۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ مسجد نہیں تھی، وہ منافقوں کا اڈا تھا جس کو مسجد کا نام دیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی اور قرآن کریم کی آیت نمبر 107 سورہ توبہ کی نازل فرمائی اور اعلان کیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ یہ جو مسجد بنائی تھی منافقوں نے، یہ مسجد نہیں، یہ منافقوں کا اڈا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد ضرار کے نام سے یاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان منافقوں کے اس مسجد نامی اڈے کے بارے میں کیا فرمایا، آپ ترجمہ سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، اس مسجد نامی جگہ میں وہ کفر کی باتیں کریں گے، ایمان والوں کے درمیان میں پھوٹ اور تفرقہ ڈالیں گے، اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں گے جس کی پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اور یہ لوگ ضرور قسم کھا کر کے کہیں گے ان اردنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا ہے اس مسجد سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کہنے والے لوگ یقینی طور پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد لا تقم فیہ ابدا، تم ان منافقوں کی مسجد میں کبھی نماز کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جا کر کھڑے مت ہونا۔ اس وحی الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی پول کو کھول کر کے رکھ دیا اور ان کے باطل خیالات اور ان کے غلط اور گندے نظریات کا بالکل پردہ چاک کر دیا، اور یہ اعلان کیا کہ یہ جگہ، یہ منافقوں نے جو مسجد کے نام پر بنائی ہے یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ منافقوں کا اڈا ہے، یہاں سے یہ کفر کی باتیں کریں گے، منافقت کو فروغ دیں گے، اس لیے اے محمد تم کبھی اس مسجد میں نماز کے لیے مت جانا، یہاں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے مت ہونا۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں یہ وحی نازل فرما دی
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مالک ابن دخشم، معن ابن عدی اور عامر ابن سکم اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو حکم دیا، اور آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ انطلقوا الی ھذا المسجد الظالم اہلہ فہدموہ وحرقوہ، کہ تم لوگ جا کر ظالموں کی اس مسجد کو روئے زمین سے ختم کر دو، اور آپ لوگ جا کر کے اس مسجد کو ڈھا دو اور اس میں آگ لگا دو۔ چنانچہ یہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق گئے اور جا کر کے انہوں نے اس مسجد کو ڈھا دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس میں آگ لگا دی۔ اس مسجد کو ختم کر دیا گیا، چونکہ وہ مسجد نہیں تھی، وہ مسجد کے نام پر منافقوں کا ایک اڈا تھا جہاں سے وہ کفر اور نفاق کی باتوں کو فروغ کرنا چاہتے تھے۔ تو بزرگوں، ہم یہ سمجھیں کہ مسجد وہ عظمت اور وہ بابرکت جگہ ہے جس کو آباد رکھنے والوں کو اللہ رب العزت کامیاب اور ہدایت یافتہ قرار دے رہے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے 3093 نمبر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، قال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی اور پابند ہے، یعنی وہ آدمی مسجد میں جا کر کے نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو تم لوگ اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے دو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ وہ لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آگے فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ تو عن قریب ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ ان لوگوں میں شامل کر دیے جائیں گے جو دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین لوگ ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد کو جو لوگ آباد رکھتے ہیں، جو مسجدوں میں آ کر کے تسبیح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ حقیقت میں مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، اور یہ آباد کرنے والے وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیاب فرمائیں گے۔ بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے مسجد میں 5 وقت 24 گھنٹے میں نمازوں میں حاضری اور جمعے کے دن نماز جمعہ میں حاضری کو لازم اور ضروری قرار دیا، اور اس حاضری کا تاکیدی حکم اس لیے دیا تاکہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت اور اخوت کے تعلقات مستحکم اور مضبوط ہو، اس لیے کہ نماز میں تمام مسلمان ایک ہی صف میں پاؤں سے پاؤں ملا کر اور کندھے سے کندھا ملا کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں غریب اور امیر کا، شاہ و گدا کا، حاکم اور محکوم کا، آقا اور غلام کا، بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ یہ ہمام مسلمانوں کی وہ عبادت ہے جو دیگر مذہبوں کے درمیان میں نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو یوں کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی اگر کوئی کسی اسلامی سلطنت کا چیف ہے، حاکم ہے، اعلیٰ درجے کا منسٹر ہے،
وہ بھی اسی مسجد میں کھڑا ہے، اور اگر اسی سلطنت کا کوئی نوکر اور غلام ہے وہ بھی اسی بادشاہ کے برابر میں اسی مسجد میں کھڑا ہے۔ نہ آقا کو یہ کہنے کا حق ہے تو نوکر ہے تو میرے پاس کیوں کھڑا، اور نہ نوکر کو یہ شرمانے کی ضرورت ہے کہ آپ بڑے ہیں آپ میرے درمیان میں کیوں کھڑے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی وہ عبادت گاہ ہے جہاں آپس کے مذہبی اور آپس کے مسلکی اور مکتبی اور نسلی اور تمام قسم کے امتیازات مکمل طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نماز با جماعت کو دن میں 5 مرتبہ اور جمعے کے دن جمعے کی نماز میں اللہ اور اس کے رسول نے لازم اور ضروری قرار دیا۔ کیوں؟ تاکہ جب مسلمان محلے کی مسجد میں دن میں 5 مرتبہ آئیں گے، ایک دوسرے سے خیریت معلوم کریں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے محلے میں، ہماری بلڈنگ میں، ہمارے آس پڑوس میں کون بیمار ہیں، کون پریشان حال ہے، کون خوشی کر رہا ہے اور کون غمی میں شریک ہے، تو ہم مسلمان اس کے لیے دعا کریں گے، جہاں تک ہوگا ہم اس کی تیمارداری کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو سہیوگ دیں گے، اس کا ساتھ دیں گے۔ اسی لیے بعض محققین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 مرتبہ جماعت کی نماز کو 24 گھنٹے میں لازم اور ضروری قرار دیا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسجد کی جماعت میں بالکل بھی شرکت نہ کرتا ہو، اس کا مزاج ہو کہ وہ ہر نماز کو اپنے گھر میں پڑھتا ہو، آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کرے، اور ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ اذان پڑھے، تکبیر پڑھے اور جماعت کرائے، اور پھر میں چل کر کے ان لوگوں کے یہاں جاؤں جو نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے، اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور میں ان کے گھروں میں ان کے اوپر آگ لگا دوں۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم مسجدوں میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرے۔ یہ مسلمانوں کے لیے فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دن میں 5 وقتہ نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بزرگوں، مسجد وہ جگہ ہے جس کو اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا گھر کہا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ مسجد کی نسبت خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی اور اعلان کیا سورہ جن کے اندر کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجدیں خدا کی ہیں، لہذا تم لوگ اللہ کے ساتھ کبھی زندگی میں کسی دوسرے کی عبادت مت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو مسجد بنانے کا، مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں 456 نمبر کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الطور وان تنظف وتطیب، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے محلوں میں جہاں ہم رہنے کے لیے اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں، ہم اپنے ان محلوں میں مسجد تعمیر کریں، مسجد بنوائیں، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم ان مسجدوں کو صاف ستھرا رکھیں، ان مسجدوں کو خوشبو سے معطر کریں تاکہ مسجدوں سے کسی قسم کی گندگی کی بدبو نہ آئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنے والوں کو، اس کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کو بہت عظمت والا انسان بتلایا ہے، ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ اس وقت میں چند روایتیں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ بخاری شریف میں 450 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے دنیا میں کوئی مسجد تعمیر کرواتا ہے اور اس کا مقصد اس مسجد کو تعمیر کروانے سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بالکل ایسا ہی جنت میں اس کو ایک گھر تعمیر کر کے دیں گے۔ اسی قسم کی ایک روایت
الترغیب میں 195 نمبر پر ہے، جس میں اور زیادہ فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من بنا بیتن یعبد اللہ فیہ من مال حلال بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ من در و یاقوت۔ آپ نے اس روایت میں فرمایا کہ جو شخص اپنی حلال کی کمائی سے، لفظ حلال کی کمائی کا آپ نے استعمال کیا اور فرمایا کہ جو شخص اپنی حلال کی کمائی سے اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کروائے گا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کل قیامت کے دن موتی اور یاقوت کا گھر جنت میں بنا کر کے دیں گے۔ اس روایت میں لفظ مال حلال جو استعمال ہوا ہے اس کی تشریح میں محدثین نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ ہم سمجھیں کہ کسی بھی مسجد کے اندر، اللہ کے کسی بھی گھر کے اندر مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حرام کی کمائی کو لگائے۔ اگر کسی مسلمان کی کمائی 2 نمبر کی ہے، حرام کی ہے، جائز طریقے سے کمائی ہوئی نہیں ہے، اور وہ اس حرام کی کمائی کو، ناجائز کمائی ہوئی دولت کو اللہ کے گھر میں مسجد میں لگاتا ہے، تو وہ کمائی اور وہ پیسے اللہ کے یہاں قبول نہیں کیے جائیں گے، اور ان کمائی کے خرچ کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو کسی قسم کا ثواب اور اجر عطا نہیں فرمائیں گے۔ بزرگوں، ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کروانا اور مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا ایسا صدقہ جاریہ ہے جس کا دنیا میں تو فائدہ ملتا ہی ہے، آخرت میں بھی مستقل اس کا فائدہ ملتا ہے، اور آخرت میں اس کا فائدہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جب تک ملتا رہتا ہے، جب تک لوگوں کو دوبارہ قبروں سے زندہ نہ اٹھا لیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہمارا جو رجسٹر ہے، نامہ اعمال ہے، اس کو فرشتے لپیٹ کر کے رکھ دیں گے۔ اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے تک اس میں کوئی نیکی اور برائی نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ کرنے والا دنیا میں نہیں رہا، وہ چلا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر تم نے مرنے سے پہلے کر دیا تو تمہارے مرنے کے بعد اس لپٹے ہوئے رجسٹر میں، اس بند کیے ہوئے اعمال نامے میں دوبارہ زندہ کیے جانے تک کنٹینیو نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ چنانچہ ابن ماجہ میں جلد 1 صفحہ 196 پر ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی 7 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان 7 چیزوں میں آپ نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ مسجدا بناہ، کہ انسان کے مرنے کے بعد جو نیکیاں اس کو فائدہ پہنچاتی رہے گی، جو نیکیاں مرنے کے بعد اس کے کام آتی رہیں گی، ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آدمی مرنے سے پہلے کوئی مسجد تعمیر کروا دے، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے لے، تو جب تک وہ مسجد جس میں اللہ کی عبادت کی جاتی رہے گی دنیا میں موجود رہے گی، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس آدمی کو مستقل اور کنٹینیو نیکیاں عطا فرماتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی 6 چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے کسی کو کوئی دین کی بات بتلا دی، تو جب تک وہ آدمی دنیا میں رہے گا جسے ہم نے دین سکھایا تھا، ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ 1 نمبر پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان نے اگر مرنے سے پہلے کوئی نیک اولاد چھوڑی ہو تو جب تک یہ نیک اولاد دنیا میں رہے گی ہمیں اس کی نیکیاں ملتی رہے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان نے کسی کو پڑھنے کے لیے کوئی قرآن کریم دیا ہو تو اللہ تعالیٰ جب تک یہ قرآن دنیا میں موجود رہے گا، اسے پڑھا جاتا رہے گا، اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتے رہیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی انسان نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی نہر کھدوائی جس سے لوگ پانی کو استعمال کرتے ہیں، اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، پانی کو پینے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، تو جب تک یہ نہر دنیا میں موجود رہے گی اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتے رہیں گے۔ اور آپ نے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کوئی ایسا صدقہ کر دیا جو پوری رہتی دنیا تک موجود رہا، مثال کے طور پر آپ نے
किसी मस्जिद के अंदर कोई सफ बिछवा दी, कोई पंखा लगवा दिया, अब गर्मी भी आ रही है, आपने किसी मस्जिद के अंदर, किसी मदरसे के अंदर कोई ऐसे प्रोजेक्ट में हिस्सा ले लिया जो प्रोजेक्ट क़यामत तक मौजूद रहा, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत तक अगर उससे लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, आपके अमाल नामे में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। ये तो फजीलत है बुज़ुर्गों उन मुसलमानों की जो मुकम्मल मस्जिद तामीर करवाते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला याकूत का, मोतियों का जन्नत में इसके बदले में उसको घर बना कर के देंगे। लेकिन अगर हमने पूरी मस्जिद तामीर नहीं करवाई, हमारी हैसियत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, हमने अगर मस्जिद की, अल्लाह के घर की तामीर में थोड़ा बहुत भी हिस्सा ले लिया, इसके बदले में भी अल्लाह हमको बहुत बड़ी फजीलत अता फरमाएंगे। चुनाचे इसी किस्म की एक रिवायत बैहक़ी में 437 नंबर पर मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन वलौ मिथला मफहसी क़तातिन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जो शख्स अल्लाह के लिए कोई मस्जिद बनाएगा, चाहे वो मस्जिद कता परिंदे के घोंसले के बराबर ही क्यों ना हो, तो इसके बदले में अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर बना करके देंगे। इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिसीन ने दो बातें लिखी हैं। एक बात तो मुहद्दिसीन ने ये लिखी है कि अगर कोई मुसलमान अपनी हलाल की कमाई से, जायज़ तरीक़े से कमाई हुई दौलत के ज़रिए इतनी छोटी सी मस्जिद तामीर करता है जितना कता नामी परिंदे का घोंसला होता है। एक परिंदा होता है कता, बहुत छोटा सा, उसका घोंसला भी बहुत छोटा सा होता है। अगर किसी मुसलमान ने बहुत छोटी सी मस्जिद तामीर करवाई, अल्लाह के नबी ने घोंसले की मिसाल इसलिए दी ताकि हम ये समझ लें कि अगर छोटी से छोटी भी मस्जिद बनवाई, इसके बदले में अल्लाह ताला जन्नत में घर बना कर के देंगे। दूसरा मतलब इस हदीस का मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायज़ कमाई के ज़रिए पैसों से किसी मस्जिद के तामीर में इतना सा भी हिस्सा लेगा कि अगर उसके उस हिस्से से अलग कोई मस्जिद बनवाई जाती तो एक परिंदे के घोंसले के बराबर मस्जिद बनती, तो इसके बदले में भी अल्लाह ताला उसको कल क़यामत के दिन जन्नत में घर तामीर करके देंगे। और ये तो हम तुमको समझाने के लिए है, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत बहाने ढूंढेगी कल क़यामत के दिन। हमें तो ये लगता है इन रिवायात को पढ़कर और सुनकर कि अगर किसी मुसलमान ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए शोहरत और तकब्बुर के बग़ैर किसी मस्जिद के अंदर अपनी ज़िंदगी में अपनी जायज़ कमाई के ज़रिए 100 रुपये भी खर्च किए होंगे, तो कोई बईद नहीं कि अल्लाह ताला इन 100 रुपये के बदले में बहाना बनाकर उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत में घर तामीर करके देंगे। अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है जो कल क़यामत के दिन ज़रा ज़रा से बहाने तलाश करके अपने बंदों के हक़ में जन्नत का फ़ैसला करेगी। और मस्जिद की अज़मत और अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगाएं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पूरी कायनात के सरदार हैं, जो तमाम नबियों के सरदार हैं, वो ख़ुद अपने मुबारक हाथों से मस्जिद की, अल्लाह के घर की सफाई किया करते थे। चुनाचे मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 398 नंबर की रिवायत है, हज़रत याकूब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यतबउ गुबारल मस्जिद बिल जरीदा, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुबारक हाथों से खजूर की शाख के ज़रिए मस्जिद के गर्दो गुबार को साफ़ किया करते थे। और मुस्लिम शरीफ में 207 नंबर पर इससे भी बड़ी रिवायत मौजूद, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ नुखामतन फ़ी क़िबलतिल मस्जिद फ़हक्कहा बिहसातिन, कि एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद में क़िबले की जानिब दीवार पर थूक देखा। किसी ने मस्जिद की क़िबले की जानिब वाली दीवार में थूक रखा था, बलगम पड़ा हुआ था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों में एक ठेकरा, एक कंकर को लिया और उस ठेकरे के ज़रिए आपने उस थूक को खुरच करके मस्जिद को साफ़ कर दिया।
ایک ہم ہیں کہ جب مسجد میں آتے ہیں اور صف مڑی ہوئی دکھلائی دیتی ہے تو ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مؤذن صاحب آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ ذرا یہ مسجد کی صف ٹیڑھی ہو رہی ہے، اس کو سیدھا کر دو۔ ہمیں خود کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرے، اللہ کے نبی کی عادت کو اختیار کرے اور خود اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کو جمع کرنے والا کام کرے اور آگے بڑھ کر کے مسجد کی صفائی میں حصہ لے۔ ہیں بہت سارے بھائی ہم دیکھتے ہیں جو مسجدوں میں جھاڑو لگاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کا خیال کرتے ہیں۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک عورت کناسہ اس کو کہا گیا، جھاڑو لگایا کرتی تھی، جو مسجد کا خیال کیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام ایک سفر پر گئے ہوئے تھے، جب آپ اس سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس کناسہ کا، مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے دل میں اس عورت کا کتنا احترام تھا، آپ تصور کیجئے کہ آپ اس کی قبر مبارک پر گئے اور آپ نے جا کر کے اس بوڑھی عورت کے لیے، اس کناسہ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، صرف اس لیے کہ اس عورت کا تعلق مسجد کی صفائی سے تھا۔ وہ عورت اللہ کے گھر کی صفائی کا خیال کیا کرتی تھی۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ صاحب ہم تو بڑے ہیں، ہم کیوں یہ کام کریں؟ تو ذرا تصور کرے کہ اللہ کے نبی سے بڑا ہم زندگی میں بننے کا تصور نہیں کر سکتے، اور آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کے گھر کی، مسجد کی صفائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر میں تو یہ درخواست کروں گا، 2021 چل رہا ہے، زمانہ بڑا خطرناک ہے، کہ اگر ہم مسجد کی صفائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم مسجد کے جو خادم ہیں، ہمارے مؤذن صاحب ہیں یا اور بھی بہت سی مسجدوں میں الگ سے خادم ہوتے ہیں، ان کو پریشان نہ کیا کریں۔ صفائی نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم کرنے والوں کو تو پریشان نہ کریں۔ میں نام نہیں لوں گا، کالونی کی ایک مسجد، جس مسجد کے اندر اس بات پر پنگے کہ صاحب مؤذن صاحب ٹوائلٹ سے صاف کریں گے، شرم نہیں آتی کہنے والوں کو اور سوچنے والوں کو۔ پنگے ہوئے، اختلاف ہوئے، پولیس کیس ہوا، 2 گروپ ہوئے، ایک نے کہا صاحب یہ کام مؤذن صاحب کا نہیں ہے، ہم دوسرا آدمی رکھیں گے جو اس کام کو کرے گا۔ ایک نے کہا نہیں میاں ان کا کام ہے، کہیں کی تنخواہ لیتے ہیں۔ کہنے والوں سے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بعید نہیں، یہی چیز قیامت کے دن ان کے لیے مواخذے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ بڑی خطرناک ہم یہ بات کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اور چھوٹا سمجھنا تو اس کو بھی جائز نہیں ہے جو ٹوائلٹ کی صفائی کرتا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، جو مذہب سے بھنگی ہے، ہم اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھے۔ آپ کو یاد ہوگی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، وہ کہا کرتے تھے، ان کے ملفوظات میں لکھی ہے کہ میں اپنے آپ سے کسی کافر کو بھی اچھا سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا پتہ میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کافر کو ایمان کی توفیق دے دے اور وہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہو۔ حضرت تھانوی جیسے آدمی یہ فرمایا کرتے تھے، میں کسی مسلمان کو بھی اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہیں سمجھتا، بڑا نہیں سمجھتا۔ اس لیے ہم مسجد کی عظمت کا خیال کریں، مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں، اور اگر ہم اس میں حصہ نہیں لے سکتے تو نہ لیں، لیکن جو مسجد کی عظمت کا خیال کرتے ہیں، جو مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ان کو پریشان نہ کریں۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ مسجد کی عظمت کا اندازہ ہم بزرگوں اس بات سے بھی لگائیں کہ جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے اپنا پڑوسی بتلایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنز العمال میں جلد 7 صفحہ 578 پر یہ روایت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان فرمائیں گے، این جیرانی، کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے، من ینبغی ان یکون جارکا، کہ اے اللہ آپ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عمار مسجدی، کہ
کہ میری مسجدوں کو جو لوگ تعمیر کرتے تھے، میری مسجدوں کو، میرے گھروں کو جو آباد کیا کرتے تھے، وہ میرے پڑوسی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ مسجد کو آباد رکھنے والے لوگ وہی ہیں جو مسجدوں میں آ کر کے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو مسجدوں میں آ کر کے اس کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، جو مسجدوں میں آ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو مسجدوں میں آ کر کے دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑتے۔ وہ لوگ وہ ہیں جو حقیقت میں مسجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہہ کر اپنی بات مکمل کروں کہ ہم اپنا رشتہ مسجد سے توڑیں اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، مسجد کو آباد رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ بزرگوں، ہم نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، قرآن کریم کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ان لوگوں کا بھی تذکرہ ہے جو مسجدوں کو ڈھانے کی فکر کرتے ہیں، جو مسجدوں کو برباد کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ دونوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ اور قرآن کریم میں اس مسجد کا بھی تذکرہ ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اور قرآن کریم میں اس عمارت اور اس بلڈنگ کا بھی تذکرہ ہے جس کا نام مسجد رکھا گیا، لیکن وہ مسجد نہیں تھی، وہ دشمنوں کا اڈا اور منافقوں کا گڑھ تھا، جس کے بارے میں نے دوران تقریر بات کی۔ اور قرآن کریم میں اس لشکر کا بھی تذکرہ ہے جو مسجد کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ سب جانتے ہیں ابرہہ کے لشکر کے بارے میں۔ اور قرآن کریم میں ان ایمان والوں کا بھی حال موجود ہے جن کو دنیا کا کوئی بھی کام مسجد سے اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور آج روئے زمین پر دنیا کے اندر وہ سارے طبقات بھی موجود ہیں، وہ سارے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں، دعا کریں کہ ہم مسجدوں کو تعمیر کرنے والے بنیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں۔ ان لوگوں میں ہم اپنے آپ کو شامل نہ کریں جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، جو مسجدوں میں منافقت کی گفتگو کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت پوری زندگی ہم سب مسلمانوں کو مسجدوں کی خدمت کے لیے، مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے قبول فرمائے۔ ورنہ بزرگوں، دشمنوں کی، منافقوں کی کل بھی یہ سازش تھی، آج بھی یہ سازش ہے کہ اولاً تو مسجد بنے نہ، اور اگر مسجد بن بھی جائے تو ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے منبر سے عالم دین امام صاحب کھل کر کے قرآن کریم کی باتیں پبلک کو نہ بتلائیں۔ میں اگر کہوں تو بات پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی۔ ان لوگوں کا مشن، ان لوگوں کی چال یہ ہے کہ امام صاحب بس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی باتیں کرے۔ قرآن کریم میں ہمارے جو اسلامی پہلے دور کا تذکرہ ہے، جس کا لفظ بولتے ہوئے بھی زبان پر تکلف ہوتا ہے، یعنی جو آپس کی ہماری اسلامی جنگیں ہوئی ہیں، اگر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اماموں کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف اس بات پر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں کہ انہوں نے کھل کر کے مسلمانوں کی صحیح جانب رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے ہندوستان کا ماحول ہے جو بڑا خطرناک ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمیں پتہ چلا کہ دلی کی ساری مسجدوں کے اماموں کی تقریروں کو ٹیپ کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو احتیاطاً ہم نے بھی اپنی تقریر کو، گفتگو کو ٹیپ کرنا شروع کیا، چونکہ پتہ نہیں چلتا نا کہ کب کس چیز کو یہ لوگ مدعا بنا کر کے، دہشت گرد بنا کر کے جیل میں ڈال دیں۔ کل NDTV نے بڑی اچھی اس بارے میں بڑی تفصیلی رپورٹ دکھلائی ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ ایک عام آدمی کو، ایک بے گناہ کو، ایک معصوم کو صرف اس بات پر کہ یہ دیش دروہی ہے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں رہتے ہیں، جو ملک اور جس کا سنویدھان ہمیں کھل کر اپنی مذہبی آزادی کا حق دیتا ہے، اپنے مذہب پر چلنے کا اختیار دیتا ہے، ہم دعا کریں
حدیث میں آتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی اسلام پر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے، اور جو مسجدیں ویران ہیں، بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی سنکھیا میں اس روئے زمین پر ایسی مسجدیں ہیں جن میں تالے لگے ہوئے ہیں، یا تو آپسی اختلاف کی بنیاد پر یا حکومت کی بدنیتوں کی بنیاد پر، ان کے حق میں بھی ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان گھروں کو، ان مسجدوں کو جلد از جلد آباد فرمائے، ان میں مسلمان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔